अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। फौजी अदालतों से पीटीआई कारकुनान को 9 मई के वाकयात के इल्जाम में 2 से 10 साल तक कैद की सजा सुनाई गई थी। इस पे कल हमने यूरोपीय यूनियन की तरफ से आने वाले रद्दअमल पे तो बात की, लेकिन अब इस पे अमेरिका और बरतानिया ने भी तशवीश का इजहार कर दिया है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से अपनी प्रेस रिलीज में कहा गया कि मिलिट्री कोर्ट्स में अदालती आज़ादी, शफाफियत और मुनासिब तरीक़ाकार की ज़मानतों का फुकदान है। लिहाजा अमेरिका पाकिस्तानी हुकाम पर जोर देता है कि वो आईन पाकिस्तान के मुताबिक मुनसिफाना ट्रायल के हक का एहतराम करें। और बरतानिया की तरफ से भी तशवीश का इजहार किया गया। वो ये कहते हैं कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से शफाफियत और मुनसिफाना ट्रायल का हक मजरू होता है, इसलिए बरतानिया हुकूमत पाकिस्तान से सियासी और शहरी हकूक की आलमी जिम्मेदारियों की पासदारी का मुतालबा करता है। पाकिस्तान का रद्दअमल है, दफ्तर खारजा ने ये जो मगरबी ममालिक हैं इनकी तरफ से मिलिट्री ट्रायल पर, सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल पर जो तशवीश है उसको मुस्तरद किया है। और बयान में ये कहा गया है कि पाकिस्तान के आईन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तानी कौम किसी बैरूनी दबाव का असर नहीं होने देगी। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से भी बात तो हुई, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर जो अमरीकी पाबंदियां हैं उसके हवाले से बयान दिया, उसको मुस्तरद किया। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो मगरबी ममालिक की तशवीश है इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई बात नहीं हुई। उन्होंने अलबत्ता सेकेंड किया दफ्तर खारजा के रिस्पॉन्स को। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुकूमत इन अहम मगरबी ममालिक बिलखुसूस यूरोपियन यूनियन का जिस किस्म का बयान है GSP+ के हवाले से इस मामले पर को संजीदा ले रही है, किस हद तक सीरियस इसको ले रहे हैं। साथ ही हम आज तस्करा करना चाहेंगे कि पाकिस्तान की तारीख में जब भी मुल्क में कोई इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का मामला उठा है तो न सिर्फ आलमी मगरबी ममालिक बल्कि आलमी तंजीमों की तरफ से उसके ऊपर तशवीश का इजहार किया जाता है। लेकिन हमारी जो सियासी जमातें हैं जब वो इक़्तिदार में होती हैं तो उसके लिए बैरूनी मुदाखलत के अल्फाज इस्तेमाल करती हैं, और जब अपोजिशन में होती हैं तो इन्हीं मगरबी ममालिक और आलमी तंजीमों को इंसानी हकूक़ का अलंबरदार करार देती हैं। मौजूदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून की आज इसको मुदाखलत कह रही है। फॉरेन ऑफिस का रिस्पॉन्स हमने आपके सामने रखा, प्राइम मिनिस्टर का भी। मगर जब अपोजिशन में थे तो उनकी तरफ से यह एतराज़ किया जाता था कि इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट कह के अमेरिका को सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। फिर साथ इमरान खान और उनकी जो जमात है वो भी जब हुकूमत पे थे तो उस वक्त बैरूनी मुदाखलत का नाम दिया जाता था और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सियासी मुहिम भी चलाई जाती थी। अदम एतमाद के दिनों की बात है, हुकूमत के आखिरी दिन थे PTI के। यूरोपियन यूनियन की सफ़ीर की तरफ से रूस के बजाय यूक्रेन की हिमायत करने का पाकिस्तान से मुतालबा किया गया या दरख्वास्त की गई थी। इस पर इमरान खान ने जलसे में तकरीर की बाकायदा तौर पर और कहा कि क्या हम कोई ग़ुलाम हैं, जो आप कहें उसके ऊपर अमल कर लें। इसी तरह हम पीपल्स पार्टी की भी बात करते हैं। कुछ अरसा कबल बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से वाज़े तौर पर यह स्टेटमेंट दिया गया था। हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए भी उन्होंने यही कहा था कि फौजी अदालतों में वो सिविलियंस के ट्रायल की हिमायत नहीं करते। मगर आज पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर और उनके अहम रहनुमा शर्जील मेमन ने PTI कारकुनान को फौजी अदालत से मिलने वाली सजा का भरपूर अल्फाज में दिफा किया। सुनिए। ये जिन जगहों पर वो घुसे हैं और अगर वो इंस्टॉलेशंस उनकी है, वहाँ पे सिक्योरिटी उनकी है, तो डेफिनेटली वहीं पे वो चीज़ें चलेंगी। अगर किसी क्रिमिनल ने कोई दहशतगर्दी की है और क्रिमिनल की दहशतगर्दी अगर उस ज़मरे में आती है तो उसका केस डेफिनेटली मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेगा। जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की सियासी जमातों की कोई असूली पोजीशन है इस मौजू पे या फिर उन्हें फ़ौजी अदालतें तब ही कबूल हैं जब उनका इस्तेमाल मुखालिफिन के ख़िलाफ़ होता है। PTI का भी इस मामले के ऊपर मुकम्मल इन्हिसार हमें नज़र आता है। यूरोपियन यूनियन के बयान के ऊपर अमरीकी या बरतानवियों का जो बयान है उसी को वो मौजू बना रहे हैं। उनके अपने क्या दलाइल हैं इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब गुज़िश्ता 2 रोज़ से आज़ादी इज़हार राय और इंटरनेट की बंदिशों को अपना एजेंडा बनाए हुए हैं। इस हवाले से नौजवानों को मुखातिब कर रहे हैं और लेकिन एक सवाल उठाया जा रहा है कि जो इक़दामात हुकूमत के आज़ादी इजहार के सल्ब करने के हवाले से रहे और खा वो 26वीं तरमीम हो या दीगर मामलात, उसमें बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी तो पेश रही, तो आज वो जो तनकीद कर रहे हैं इंटरनेट बंदिश के हवाले से, क्या ये वाकई वो उसूली बात कर रहे हैं या फिर नौजवानों की तवज्जो हासिल करने के लिए ये एक सियासी हरबा है। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए मोहम्मद अली बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जनाब जहांगीर जदून साहब सीनियर माहिर कानून, बैरिस्टर अकील मलिक साहब हुकूमती तर्जुमान बराए कानूनी अमूर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। बैरिस्टर अकील साहब, पहले हुकूमत का मौक़िफ़ लेते हैं आप दोनों मेहमानों की इजाज़त से।
बैरिस्टर साहब, मगरबी दुनिया जिसके ऊपर हमारा बहुत सारा इंहिसार है, एक के बाद एक, पहले यूरोपियन यूनियन, फिर यूके और अब अमेरिका, इनकी तरफ से सिविलियंस को जो मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुनाई गई हैं उस पर तशवीश का इजहार किया गया है। हुकूमत कैसे कायल करेगी? अभी तक तो आप लोग इनको अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कह रहे हैं फॉरेन ऑफिस के स्टेटमेंट के मुताबिक, लेकिन EU की बात करें तो उनके साथ GSP का स्टेटस हमारा, उसके हवाले से हमें पैगाम दिया गया और इसने रिन्यू होना है। इस स्टेटस ने हमारी मगरबी जो यूरोपियन मार्केट्स हैं उन तक टैक्स फ्री रिसाइड के हवाले से। तो आप लोगों को कोई फिक्र है? ये तमाम चीज़ें भी हैं और ICJ की तरफ से तो सबसे पहले ही इसको रिजेक्ट किया गया था इस आइडिया को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू आपने उठाया और बिल्कुल हुकूमत, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं ये बता दूं कि हुकूमत इसको एड्रेस भी करेगी और उनको एंगेज भी करेगी और तमाम तर चीज़ें उनके सामने भी रखेगी। वजह उसकी ये है कि एक के बाद एक, जहाँ पे EU ने GSP+ के ऊपर बात की और उन्होंने कहा कि ICCPR की वायलेशंस हुई हैं। अभी रिसेंटली ICCPR का हर 4 से 5 साल बाद रिव्यू होता है। इस साल पाकिस्तान का रिव्यू हुआ है अक्टूबर में, जब हम 26वीं यानी तरमीम में मसरूफ़ थे। मैंने खुद भी जाना था, लेकिन उस बायस हम ना जा सके। पाकिस्तान की डेलीगेशन गई थी तमाम तर ह्यूमन राइट्स, एलिजेड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर, मिलिट्री ट्रायल्स के ऊपर, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के ऊपर, दीगर जो इश्यूज़ हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, उन तमाम चीज़ों पे फुली एड्रेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वो रिव्यू कंप्लीट हुआ और उन्होंने अप्रूव किया। सुनाई गई है नहीं, लेकिन उससे पहले एंगेजमेंट के बाद लेकिन उससे पहले ही मिलिट्री कस्टडी में तो थे, इनका मिलिट्री ट्रायल तो चल रहा था। उस टाइम भी अदालत ने इजाजत दी थी कि इनकी सजाएं मत सुनाइएगा, और फिर अदालत ही का अप्रूवल है और अदालत ही का कंडीशनल अप्रूवल है। एक चीज, दूसरी चीज, लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि आप जो ICCPR और यूरोपियन यूनियन के जो तकाजे हैं, जो इंटरनेशनल तकाजे हैं, उसके मुताबिक मिलिट्री ट्रायल और उससे सजा पाने को किन अल्फाज में आपने जस्टिफाई किया पाकिस्तान के ज़मीनी? देखिए, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है। काश क्या ही अच्छा होता कि ये सिलेक्टिव ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो एलेज की जा रही हैं, जो बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, इसराइल के ऊपर जो नस्लकुशी हो रही है उसमें तो कोई बात नहीं करते। ये वही EU है, ये वही US है, ये वही UK है। इसी तरह अगर बात की जाए इमरान खान साहब के दौर में, तो एक रेजोल्यूशन EU पार्लियामेंट से पास हुई थी और उन्होंने उस टाइम इमरान खान के दौर में भी जो मिलिट्री कोर्ट्स ने कन्विक्शंस की थी उन पे बात नहीं की थी, ब्लास्फेमी लॉस पे बात की थी, डेथ पेनल्टी पे बात की थी। अभी फिल वक्त प्रॉब्लम यह है कि विद ऑल द लॉबिंग दैट दिस पार्टी एंड इनके लोग जो कर रहे हैं, मार्च 2024 में वजीर इत्तलात ने ये एक प्रेसर के थ्रू भी बताया था कि एक ऑनलाइन पिटिशन पाकिस्तान के GSP+ स्टेटस रिवोक करने के लिए PTI जो है वो सरगर्म हुई भी है और उसके लोग सरगर्म हुए हैं। ये एक फैक्ट है। जदून साहब, ये जो इत्तेफाक करते हैं आप, जो ये मगरबी दुनिया की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा रहे हैं मिलिट्री कोर्ट से सजाएं पाने वाले, यहाँ पर एक फ़र्क ये है, जो भी बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि PTI के दौर में भी सजाएं तो हुई थी सिविलियंस को, लेकिन ये जो मुआहदा है ये शहरी और सियासी आज़ादी के हवाले से है। ये PTI के सियासी वर्कर्स हैं जो जिनको सजाएं दी गई हैं। देखिए, मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन में तो मिलिट्री कोर्ट्स ना पहले ठीक थे ना अब ठीक है। उसकी वजह ये है ना कि आइन और कानून, जो आपका आइन है ना, आइन 18th अमेंडमेंट के बाद चेंज हो गया है। आपने इसके अंदर आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल जो है वो रख दिया है ना, उसके बाद मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता सिविलियन का। देखें, जो पहले डेवलपमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, FB अली केस जो था वो 1975 के अंदर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है विन लिंक्ड विद द मिलिट्री ऑफिशियल। वो रिटायर हो गए थे, फिर उनका दोबारा ट्रायल हो सकता है। फिर उसके बाद जब आर्म फोर्स आर्डिनेंस इन एड ऑफ सिविल पावर आया 1998 में, उस वक्त उन्होंने कोर्ट की डेफिनेशन में मिलिट्री को डाल दिया था कि मिलिट्री ट्रायल जो है वो भी कोर्ट की डेफिनेशन में आता है। उसमें 99 में लियाकत हुसैन केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसको अल्ट्रावायलेंस कॉन्स्टिट्यूशन करा दे दिया। अब आर्टिकल 10A उसके बाद आता है। आर्टिकल 10A में आप जब आप आ गए हैं तो उसमें आर्टिकल 8(1) जो उसमें कहता है कि एनी लॉ जो इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट है वो वाइड है। अब आप मिलिट्री ट्रायल आप किस तरह करते हैं सिविलियन का? दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द आर्मी एक्ट। अगर आप किसी तरीके से उनको लिंक भी करेंगे नहीं हो सकते, क्योंकि उनको फेयर ट्रायल नहीं दिया जाता आर्मी के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको एज ए कोर्ट, इसके अंदर बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है कि आप एग्जेक्टिव को जुडिशरी को किस तरह अलग कर सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल फीचर है कि एग्जेक्टिव और जुडिशरी अलग होगी, इसकी क्या आर्मी का जो आपका ट्रायल है वो अंडर आर्टिकल 175 कोर्ट में आता है? क्या वो इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल है? देखें, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उसमें आर्टिकल 10 सिर्फ है, उसमें यही है कि आप एक बंदे को फेयर ट्रायल देंगे, ओपन ट्रायल देंगे और एक इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल। ये तीन चीज़ें होनी बड़ी ज़रूरी है।
اب ملٹری کے اندر جب ٹرائل ہوتا ہے تو یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ نہیں ہوتی جن کے اندر اب سزا ہوئی ہیں ان لوگوں کو. کس نے دیکھا ہے ایویڈنس؟ لوگوں کے جو فیملی ممبر تھے ان کو نہیں پتا کہ بندے کو کہاں ایویڈنس کے طور پہ صرف وہ ویڈیوز اس دن کے واقعات کی اور ان کی تصویریں دکھائی ہمیں تو ایویڈنس ہوگی. ہم نہیں کہتے, دیکھیں ان کا ٹرائل ہم یہ نہیں کہتے کہ 9 مئی نہیں ہوا, کسی بندے نے غلط کام نہیں کیا, کنسٹیٹیوشن پہ حملے نہیں ہوئے, وہ سامنے چیزیں ہیں. لیکن آپ ان کو قانون اور آئین میں, اس کا مطلب آپ کا جو سول کوڈز ہیں ان کا جو آفینس بنتا تھا تو وہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت بنایا ہے نا. تو جو آپ نے عدالتیں بنائی ہوئی ہیں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے, اس کا مطلب ہے ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے, اس کا مطلب وہ ہیلپ لیس ہیں. وہ ایک بندے کو 2 سال کی 3 سال کی سزا نہیں دے سکتی, 10 سال کی سزا نہیں دے سکتی ویڈیو دیکھ کے کہ جی اس نے کیا آفینس کیا ہے. تو آپ دیکھیں نا, آپ ایک اچھے پروسیس کو ڈیوبس بنا دیے آپ نے ملٹری ٹرائل کر کے. ایک مطلب سول کوڈ وہ سزا دیتی ہے. آج یورپین یونین یہ ٹیررزم کوڈز میں جانا چاہیے تھا یہ معاملہ. ایگزیکٹلی یہ سول ٹیررزم کوڈ میں آتا ہے, اس سے پہلے ڈیسائیڈ بھی ہوتا اور کسی کو مطلب فیئر ٹرائل ہوتا, اس پہ پھر سوال بھی اس کوئی سوال نہ اٹھتا. بخاری صاحب, آپ جس طرح ہم نے ابتدائی میں ذکر کیا یقیناً اس کی مخالفت آپ لوگ کرتے ہیں اور کافی دن سے اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں, لیکن یہی یورپین یونین تھا, یہی یو کے, جب آپ لوگوں کا دور حکومت تھا پی ٹی آئی کا, تو جب یہ سوال اٹھاتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ انسانی حقوق کے نام پر پاکستان کے معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے. جس شخص کے لیے پاکستان میں آواز اٹھاتے تھے اس کو بھی کنٹروورشل بنا دیا جاتا تھا کہ یہ ان کے پے رول پہ ہے, اس کے کوئی بیرونی مقاصد ہیں. اور بلوچ لوگوں کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر, ہزارہ برادری کے اوپر, صحافیوں کے حوالے سے, سیاسی مخالفین پر منشیات ڈالنے کے حوالے سے, یا پھر ایون پی ٹی ایم کے ساتھ جو اس وقت معاملات رہے, ان تمام چیزوں کے حوالے سے انہوں نے سوال اٹھایا انسانی حقوق کی تنظیموں نے. آج آپ لوگ ان کے دلائل پہ زیادہ ریلائی کر رہے ہیں یا اپنا موقف بھی آپ سامنے رکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سا ایکچولی ایسے ہے کہ ہمارا اپنا موقف تو ڈے فرسٹ سے سامنے ہے. دیکھیں, آپ کو یاد ہو جرنلسٹ موجود تھے, میں بھی موجود تھا, اور عمران خان صاحب سے 9 مئی کے حوالے سے بات کی اور انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی اور انہوں نے ایڈریس کیا جو جرنلسٹ وہاں پر ڈھڈیالہ جیل میں تھے. انہوں نے کہا دیکھیں جو 9 مئی ہے, اگر میری پارٹی کا کوئی بندہ اس میں آتا ہے تو میں اس کو اسٹیٹ اوے نکال دوں گا. بڑا کلیئر سٹانس تھا عمران خان صاحب کا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج ہر جگہ موجود ہے, اور دیٹ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں وہ کسی جگہ بھی ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے. اب آپ نے ریکارڈ کا حصہ آئیو نے بنانا تھا جو انویسٹیگیشن آفیسرز تھے, اور وہ تھی کہ ان کے پاس پراپرٹیز جو آپ کی اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی جو آپ کسٹڈی کہتے ہیں, انفیکٹ اس کی جو کس کے پاس تھی وہ انہی لوگوں کے پاس تھی, آئیو کے پاس ہونی چاہیے تھی وہ, لیکن وہ پر نہیں کہیں بھی آئی. سو میننگ بائی کہ ڈے فرسٹ سے اس انسیڈنٹ جو بھی تھا اس کو ڈاؤٹ فل بنا دیا گیا. اب اس کے اوپر میں, کیونکہ اس میں جو پنڈی والا کیس تھا اس میں ریپرزینٹ بھی کر رہا ہوں, میں جا بھی رہا ہوں ادھر, تو جب آپ دیکھتے ہیں آپ کے سامنے مثال آتی ہے. ابھی دیکھا ہوگا لاسٹ ویک میں آپ نے چارج شیٹ بھی فریم ہوئی, خان صاحب پہ بھی ہوئی, شاہ محمود صاحب پہ بھی ہوئی, باقی لوگوں پہ بھی ہوئی. ایکچولی ایشو ہے کہ جب آپ اس کے دیکھتے ہیں جو مثل ہے اس کے اندر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود نہیں ہے. سو اب اٹس ویری ایزی ٹو الائج سم ون in the scene, but it's very difficult to refute. Now the thing is کہ آپ کا جو یہ آپ نے جو بات کی اسپیسیفکلی, میں EU کے حوالے سے بات کرتا ہوں. دیکھیں یہ جتنے لوگ, یہ کیا وجہ ہے جب حکومت پہ ہوتے ہیں تو اس کو مداخلت کہتے ہیں, بعد میں پھر کہتے ہیں یہ انسانی حقوق کے لمبردار ہے. مداخلت is something else اور انسانی حقوق کے فنڈامنٹل رائٹس کرتے ہیں, this is something else. ان دونوں کو آپ کلب نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل میں سائفر میں بھی وکیل تھا شاہ صاحب کا, خان صاحب کا, ڈونلڈ لیو کا سائفر. آپ کی گورنمنٹ نے کہا, آپ کی گورنمنٹ کا کیس کیا تھا, جو پروسیکیوشن تھی اس کا کیس یہ تھا کہ ڈونلڈ لیو نے کہا ان کو اٹھا دو, اور یہ پروسیکیوشن نے وہاں پر پروف کرنا تھا, اور سائفر کے اوپر آئے, انہوں نے کہا جی وہ اس نے کہا ہے, وہ اس چیز کا بات نہیں, انہوں نے کہا ہم نے کر دیا, لیکن سائفر از ناٹ پارٹ آف دا ریکارڈ جس پہ وہ ایکویٹل ہوئے. اب اسی کو میں دوسری سائڈ لے کر آ جاتا ہوں. جب فنڈامنٹل رائٹس کی بات آتی ہے تو فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر جو ہے کوئی کمپرومائزز نہیں ہوتے, دنیا میں کسی جگہ نہیں ہوتے, اور اس کے اندر لوگ آنسریبل ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ملٹری ٹرائل کی بات کی جن کو پنشمنٹ دی گئی, یہ ایم پی ایم ایل کے تحت ہوگا جی, جدون صاحب بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ. اب بات یہ ہے کہ سولینس کے اوپر لا کیسے اپلیکیبل ہو رہا ہے. یہ لوگ دہشت گرد نہیں تھے, یہ لوگ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں نہیں تھے, ان لوگوں نے کوئی بھی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا جس کے تحت پاکستان یا پاکستان کی سالمیت یا کسی اور چیز کو, جیسے میں لے جاتا ہوں اس کے اوپر جو ہمارا آرمی پبلک اسکول اینڈ جسٹ لائک دیٹ فار دا سیک آف آرگومنٹس اینڈ دا ایگزامپل. اچھا ٹھیک ہے, یہ پولیٹیکل لوگ تھے, پولیٹیکل ورکرز تھے, بالکل جدون صاحب نے صحیح کہا ہے, اینٹی ٹیررسٹ کے کیسز ہونے چاہیے تھے ایسے لوگوں کے اوپر جو یہ اس میں انوالو تھے, اور ان کو جو کرنا چاہیے. بٹ آن دا ادر سائڈ اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی چل رہی ہے جس کو ہم بالکل ہم نے قطع نظر رکھا ہوا, یا جو انوسینٹ لوگ جیل میں ہیں
وہ انیسنٹ لوگوں کا کیا قصور ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی 80 سال کی خاتون بھی جیل میں بیٹھی ہوئی ہے اور ان کا ٹرائل کہاں چلے ہیں؟ ابھی تک چلے ہی کوئی نہیں ٹرائل. سو 2-2 سال 1.5-2 سال سے ابھی تک وہ جیل میں چل رہے ہیں. ویسے صاحب یہی بات ہے کہ یہ تمام ڈبیٹ ہی نہ ہوتی اگر دہشت گردی کی عدالتوں میں معاملات چل رہے تھے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگ تھے جنہوں نے قانون ہاتھ میں لیا اس دن. احتجاج کرنے کا ایک پرامن طریقہ کار بھی ہوتا ہے, اس کو نہیں اپنایا گیا. تو یہ جو یہاں پر بحث ہو رہی ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بحث ہی نہ ہوتی آج اگر یہ معاملات انسداد دہشت گردی, کیا اس میں رکاوٹ رہی؟ دیکھیں اس میں کچھ کیسز جو ہیں وہ تو یہ 2 پیرلل سسٹم چل رہے ہیں. کچھ کیسز جو ہیں جی ایچ کیو کے حوالے سے اگر میں بات کروں, کیونکہ ایک ہیئرنگ میں نے خود آبزرو کی ریسنٹلی جس میں علی بخاری صاحب بھی وکیل ہیں اور میں عدالت میں ہی ملاقات میری ہوئی ان سے. اب ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ اتنے ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال ہو رہے ہیں اور میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ 1.5 سال سے جو ہے ایک بات کی جاتی ہے کہ جی ہمارے کیسز کی سنوائی نہیں ہو رہی یا ہمیں انصاف نہیں مل رہا. تو میں نے جا کے دیکھا اینڈ ایٹ ویریس ڈیٹس آف ہیئرنگز افسر صاحبہ کسی کی معافی حاضری آ رہی ہے, کوئی کیا درخواست دے رہا ہے متفرق, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, پیش ہونے سے قاصر ہیں. یہ کافی اس میں ہوا. ایک میں بالکل اس بات پہ ضرور ہوں گا کہ پروسیکیوشن کی طرف سے بھی کچھ کوتاہیاں ہوں گی, میں اس بات کو ڈینائی نہیں کرتا, لیکن جہاں پہ چلان مکمل ہے, جہاں چلان جمع ہو چکے ہیں, آپ چارج فریم ابھی 5 تاریخ کو اسی مہینے کی 5 تاریخ کو چارج فریم ہوا, اس سے پہلے 1.5 سال چارج ہی فریم نہیں ہوا, تو ٹرائل نے کیا آگے چلنا تھا. اب یہاں پہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ who has actually been so central in delaying کہ یہ ٹرائل پروسیڈ نہ کر سکے, یہ ٹرائل آگے نہ چل سکے, یہ کیس اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچ سکے. اسی طرح دیگر کیسز ہیں. لیکن مجھے اب تھوڑا افسوس بھی ہوا میرے بھائی نے جو بات کی کہ وہ اے پی ایس کے کیس, دیکھیں اے پی ایس کا ایک بہت بڑا سانحہ تھا. یہاں پہ 200 سے زائد فوجی یا آپ کے حساس مقامات, تنصیبات, وہاں پہ جا کے حملہ کیا گیا. مطلب it was a coordinated event. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کوئی آئسولیشن میں تھا, یہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ تھا. How was it possible that on the unfortunate day of May 9th, everybody had instructions, everybody knew exactly where they had to go, اور اچھے خاصے نمبرز میں وہاں پہ. لیکن بیرسٹر صاحب جب یہ جو پریس ریلیز بھی تھی جس میں اناؤنس کیا گیا ان سزاؤں کے حوالے سے, تو یہ کہا گیا کہ اس کے جو ماسٹر مائنڈ تھے جب تک ان تک نہیں پہنچا جائے گا تو مکمل انصاف نہیں ہو سکتا. اب پھر آپ نہیں سمجھتے کہ پھر بات وہیں سے شروع ہونی چاہیے تھی کہ یہ منظم انداز میں ہوا جو آپ لوگ بیان کرتے ہیں, الزام لگاتے ہیں پی ٹی آئی یا خان صاحب کے حوالے سے, وہاں سے شروع ہوتی, ورکرز تک بعد میں بات آتی. ورکر تو ویسے بھی تھے, کسی نے مور چرا لیا, کوئی تماشا دیکھنے پہنچ گیا, یہ واقعات بھی تو ہوئے تھے. آپ درست کہہ رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ان پہ بھی تو فرد جرم عائد ہو چکی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ان پہ فرد جرم عائد نہیں ہوگی یا وہ کسی اس احتساب سے بچ جائیں گے, ان کا بھی ہونا چاہیے. اور اگر وہ واقعتاً آئین اور قانون کے مطابق اور ایویڈنس کے مطابق انہوں نے یہ پلان کیا, کیئرفلی کیوریٹ کیا, تو بالکل ان کو بھی اپنے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور پہنچنا چاہیے. پروگرام میں بھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. جدون صاحب, آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان سزاؤں کے ساتھ یہ کہا کہ آپ امپلیکیشنز اس کی خان صاحب کے لیے نظر آتی ہیں؟ دیکھیں جی, جو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ سویلین کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری میں نہیں ہو سکتا, چاہے اس نے اوفینس جو بھی کیا ہو. دیکھیں نا, یا تو آپ آئین کو ابھی 26 ترمیم پاس کی ہے تو ایک اور ترمیم کر لیتی ہے کہ جتنے 9 میں, اب دیکھیں نا 9 میں جب ہوتا ہے تو 15/5/2023 کو کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے, انہوں نے ڈیسیژن کیا جی ان کا ٹرائل ملٹری میں ہوگا. اس کے بعد 16/5/2023 کو نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ انہوں نے کہا جی ملٹری ٹرائل ہوگا. اب پھر اس کے بعد 22/5 کو کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ ملٹری ٹرائل ہوگا. اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ آپ نے پہلے ایک فیصلہ کر لیا, ایک آئین اور قانون کو نہ دیکھے بغیر کہ جی ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا, جو لوگ بھی 9 مئی میں انوالو تھے. اب اس میں سویلین کس کیٹیگری کے انوالو ہیں کہ انہوں نے کیا افینس کیا, یہ سامنے ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے نا. دیکھیں ایک بندہ جو ہے جس نے مور چرایا, اب یہ سزائیں چیلنج ہوں گی جب ہائی کورٹ, تب آپ سمجھتے ہیں کہ ثبوت سامنے آ سکتے ہیں یا وہ کیا پروسیس ہوگا؟ دیکھیں اس میں ملٹری میں پہلے یہ اپیل کریں گے چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس. دیکھیں اسی لیے سو کہتے ہیں نا, آپ منصف بھی آپ ہیں, کیس بنانے والے بھی آپ ہیں, ٹرائل کرنے والے بھی آپ ہیں. یہ جو کانسیپٹ ہے نا کانسٹیٹیوشن کا, یا تو آپ آرٹیکل 10A کو نکال لیں, آپ ملٹری میں ٹرائل کر لیں بے شک امینڈمنٹ کر کے. لیکن دیکھیں نا, آپ 21 امینڈمنٹ کیوں کی تھی جب انہوں نے اے پی ایس کا ذکر کیا؟ وہ کیوں کی تھی امینڈمنٹ؟ وہ اس لیے کی تھی کہ آئین کی تقاضا تھا کہ آئینی ترمیم کے ذریعے آپ ان کا ٹرائل کریں ملٹری میں. اور اس کے اندر آپ قاضی فائز صاحب, میں اسے ایگری نہیں کرتا, لیکن اس کا جو ڈسینٹنگ نوٹ تھا وہ پڑھنے والا تھا. اس نے کہا تھا اس نے اس آئینی ترمیم کی مخالفت کی تھی اس وقت کہ جی یہ بھی نہیں جو ہے نا ٹرائل نہیں ہو سکتا اس میں ملٹری کے. دہشت گردوں کا بھی
اس کی جو ڈسینٹنگ نوٹ آئی نا بڑی اس نے زبردست قسم کی ڈسینٹنگ. اب یہ کہ آپ کسی سویلین کا ٹرائل کریں اینٹی ٹیررزم کورس میں کریں نا, انہوں نے کہا جی ڈیلے ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, لیکن آپ ماڈل اینٹی ٹیررزم کوڈ بنا رہے ہیں جی کہ فیصلہ آپ 1 مہینے کے اندر کریں, 2 مہینے کے اندر. اینٹی ٹیررزم میں 30 days لکھے ہوئے ہیں, لیکن امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ دیکھیں ماڈل کرمینل کوڈ اگر یہ بنا دیتے جی اینٹی ٹیررزم کہ جو بھی لوگ 9 مئی میں انوالو ہیں ان کا فیصلہ 2 مہینے کے اندر اندر آنا چاہیے, بس ختم ہو گئی کام. بخاری صاحب, اب یہ ملٹری ٹرائل کا بھی معاملہ ہو تو وہ باتیں حکومت کر رہی ہے جو کل کو جب یہ حکومت میں نہیں رہیں گے تو پھر یہ کس طریقے سے اس کے اوپر رسپونڈ کریں گے, لیکن آج جسٹیفیکیشن ان کی ہے, لیکن بطور ایک سینئر ماہر قانون جدون صاحب بھی اس سے مخالفت کرتے ہیں, پاکستان کی دیگر تنظیمیں بھی اس سے مخالفت کرتی ہیں, انٹرنیشنلی بھی اب بات ہو گئی. ایک مذاکرات کا پروسیس بھی آپ لوگوں کا چل رہا ہے, آپ کی آج خان صاحب سے ملاقات بھی ہو, ریگولرلی آپ کی ان سے بات چیت رہتی ہے اڈیالہ میں. سو آپ لوگوں کا یہ کنسرن ہے کہ حکومت کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے, اور ایک عام خیال یہی ہے کہ حکومت کیوں چاہے گی کہ پی ٹی آئی کے معاملات سیٹل ہو جائیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, یہ تو ان کے اپنی ایگزسٹنس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. تو آپ کتنا سنجیدہ لیتے ہیں اس مذاکرات کے دور کو؟ دیکھیں اب سب بات یہ ہے کہ پولیٹیکل لوگوں کو مذاکرات ہی کرنے چاہیے, اور میں بڑا اس پہ کلیئر ہوں, اور میں حیرت زدہ ہوں کہ حکومت, سو کالڈ حکومت کہہ لیں, 17 سیٹوں کی کہہ لیں یا فارم 45 بھی کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, ان کو اگر اپنی حکومت چلانی تھی تو ان کو بہت عرصہ پہلے خود انیشیٹو لینا چاہیے تھا, کیونکہ پاور کوریڈورز یہ انجوائے کر رہے ہیں, پاور کوریڈورز میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. حکومت اگر لرزتی ہے یا اگر گرتی ہے تو ان کو سب سے زیادہ لاس ہے. اپوزیشن تو ہر جگہ ہی اسی طرح ہوتی ہے, اپوزیشن تو ہر جگہ ہی پروٹیسٹ کرتی ہے. فرینڈلی اپوزیشن تو انہیں کو ایک دفعہ ملی جو پیپلز پارٹی کی شکل میں ملی, ادروائز تو اپوزیشن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن کرے اور اس طرح کرے کہ بیٹرمنٹ آئے فار دا سیک آف. اب بات یہ ہے کہ جب ان کو پتا تھا کہ ایشوز ایسے ہیں, مطلب میرے بھائی عقیل نے بات کی, اب یہ جو میں اس کا آرے بازار والے کیس کی ایک آپ کو ایگزامپل دے دوں, 9 مئی والے کی, اس کے اندر جس دن 9 مئی ہوا تو عمران خان واز ان دی پولیس کسٹڈی, وہ تو پولیس کسٹڈی میں تھے, ان سے 3 ہی بندے جا کے اندر ملے اس ٹائم H11 میں, آئی جی آفس کے ساتھ ان کو رکھا ہوا تھا, اس میں ایک میں تھا, ایک بیرسٹر گور تھے اور ایک ان کے کونسل تھے, اور تو ہی واز بیہائنڈ دا بار. شاہ محمود قریشی صاحب واز ایٹ دیٹ ٹائم 9 مئی کو ہی واز ان آغا خان ہاسپٹل, وہاں سے نکلے, ان کی وائف کا آپریشن ہو رہا تھا, دے آر بیہائنڈ دا بار ان دا کیسز. سو اس طرح کیسز تو نہیں چلتے, اس طرح چیزیں تو بیٹرمنٹ کی طرف نہیں چلتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ, میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں ہر پروگرام میں کہ پرائم منسٹر کہہ رہا ہے بات کر رہا ہوں, بات ایسے نہیں ہوتی, اس کے لیے آپ کو گڈ ول جسچر شو کرنا پڑتا ہے. آپ نے انیشیٹو لیا, 5-6 دسمبر کو خان صاحب کے کہنے کے اوپر کمیٹی ہماری بنی, پولیٹیکل لوگ آئے, اس میں سینئر پولیٹیشینز آئے, سینئر پارلیمنٹرینز آئے, آپ نے 20 دن بعد جواب دیا بیٹھ کے. لیکن آپ ان کو کیوں مخاطب کر رہے ہیں؟ رؤف حسن صاحب پارٹی کے آپ کے ایک اہم شخصیت ہے, وہ یہ کہہ رہی ہیں یہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہے ہیں, ان کے الفاظ کے مطابق حکومت تو صرف مڈل مین ہے. دیکھیں حکومت کو میں نے ایک چیز پہلے کہی, اسی کے اندر میں نے ویسے کور کر دیا تھا کہ فارم 47 ہی کہیں, سو کالڈ کہیں. اب میں اگر آپ کو 1 بائی 1 سٹارٹ کر دوں گا نا, یا اسٹیبلشمنٹ کا آپ ان کو ترجمان سمجھ کے یا ان کے سہولتکار سمجھ کے, تو یہ ہے, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کو اب جو مرضی کہہ لیں, میں تو اب آپ نے الفاظ میرے ہی مجھ سے نکلوائے, لیکن خود کے ایشو یہ ہے کہ ویسے تو اب ہر چیز کو اگر آپ ٹرائل چلتے جائیں, مجھے ایک کوشچن آپ سے چھوٹا سا کرنا ہے. میرے بھائی عقیل بھی بیرسٹر ہیں, جدون صاحب بھی بیٹھے ہیں, ہر جگہ کہا گیا, لا میں لکھا ہوا ہے کہ 180 days میں الیکشن ٹریبونلز فیصلہ کریں گے, آج تک کہیں نہیں ہونے دیے انہوں نے, 10-11 مہینے گزر چکے ہیں. سو یہ نہیں ہوگا کہ میٹھا میٹھا ہاتھ پر کڑوا کڑوا. تو آپ کو لا بنانا نا, آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ میں ذاتی طور پہ, میں جتنی اسپیشل کورٹس ہیں ایز اے پریکٹیشنر اور ایز اے پاکستانی, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو وہاں سے پراپر انصاف مل سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی اسپیشل کورٹس کے آنریبل ججز ہوتے ہیں, ان کی اپوائنٹمنٹ آپ کا لا منسٹری کرتی ہے, آپ کا لا منسٹر کرتا ہے. تو ہم تو ایگزیکٹو جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کے قائل ہیں, ہم تو ایز اے ریلیجس بھی دیکھیں. تو کانسٹیٹیوشن کی بات بتا دی نا جدون صاحب نے آپ کو, تو قاضی القیود خود ہی ایگزیکٹو نہیں ہو سکتا. آپ نے دیکھا کہ ہمارے خلفاء خود قاضیوں کے سامنے پیش ہوئے. سو مقصد یہ ہے کہ آپ خود ہی FIR بھی لکھ رہے ہیں, آپ خود ہی اس کا فیصلہ بھی کر رہے ہیں, آپ خود ہی مدعی بھی ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا نا, پروسیکیوشن ہیز ٹو اسٹینڈ آن ہز اون لیگس, دس از اے ویری فیمس میگزم. اور ٹرائل کیا ہوگا؟ ٹرائل ہوگا فیئر, فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ. مجھے آپ بتا دیں کیا آپ کو کوئی اپروچ تھی ان لوگوں کو جو سزا ہوئی ہے؟ صحیح غلط پہ میں جاتا ہی نہیں. یہ بات صحیح ہے, درست ہے, لیکن یہی طریقہ کار تھا اور ہمارے لیے واضح تھا کہ اسی طرح ہوگا. تو اس پہ ہی ایک اصولی مخالفت ہوتی ہے کہ ایک عام سویلین یا بالخصوص سیاسی جو ورکر ہے. بیرسٹر صاحب آپ بھی سوچتے ہوں کہ میں نے بخاری صاحب سے یہ کیوں کہا کہ حکومت کی نیت کے حوالے سے کیوں سوال اٹھایا مذاکرات کے حوالے سے. آپ کی اپنی پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں, میاں جاوید لطیف صاحب کئی بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جو جیل میں ہے وہ حکومت میں آ کے بیٹھ جائے, اور جو حکومت میں ہے وہ جیل میں چلے جائے.
جائے. تو یہ ایک واضح سوچ ہے. پھر یہ بھی بات آپ لوگوں کے ہاں سے کہی گئی کہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات طے پاتے ہیں تو الیکشن کا معاملہ کھل جائے گا, پھر ہماری حکومت کا کیا بنے گا. سو کتنی سنجیدہ ہے حکومت, اور کیوں, یہ کس طرح آپ ایکسپلین کریں گے کہ آپ لوگوں کی اس میں ایک اچھی نیت ہے کہ واقعی کو معاملات سیٹل ہوں اور ہوں بھی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان, کیونکہ آپ لوگ بیچ میں کہیں ذکر نہیں ہے آپ لوگوں کا. افسر صاحبہ, میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ چیز ضرور ایڈریس کروں گا جو میرے بھائی نے کی کہ 180 دن کے اندر ڈیسیجن ہو جانا چاہیے. جمال شاہ کاکڑ صاحب کا ڈیسیجن ہو چکا ہے, ان کے حق میں فیصلہ آیا. پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ نے چیلنج کیا ہوتا ہے, یہ بلوچستان کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح زہری صاحب جو پیپلز پارٹی کے غالباً میرے خیال سے یہ کس جماعت کے تھے, JUI کے خلاف جو فیصلہ تھا, وہ ایک مطلب یہ اگین ایک بلوچستان کی میں نے آپ کو مثال دی کہ PB 39 ہے کہ کون سا اس میں نمبر ہے. فیصلے ہو رہے ہیں, ٹرائیبیونلز چل رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی انہوں نے خود ٹرائیبیونل چیلنج کیا دوبارہ, اب پھر وہ ڈیلے میں چلا گیا. اسی طرح جو دیگر ٹرائیبیونلز ہیں پنڈی کے, وہ بھی کام کر رہے ہیں. دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. آپ کے سوال کا جواب اب میں اس پہ آتا ہوں. لیکن مقررہ وقت سے بات بہت آگے چلی گئی ہے. جب تک الیکشن کی جانچ ہونی چاہیے اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے. آپ درست کہہ رہی ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ 2 wrongs make it right. ان کے ٹائم پہ بھی الیکشن ٹرائیبیونلز کا کیا معاملہ تھا, میں اس پہ ضرور آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, حکومت ایک سنسیئر حکومت کی کوشش ہے. ابھی میرے بھائی نے پھر ایک ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ 20 دن یا 12-15 دن انہوں نے کیوں لیے, جب 10 مہینے سے ہم ایک الاغ راپ رہے ہیں. اور جدون صاحب بھی آپ کو بتائیں گے کہ 10 مہینے سے وزیر اعظم سے لے کے تمام تر کابینہ کے ممبران سے لے کے سب لوگوں نے پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر سب نے کہا مذاکرات مذاکرات مذاکرات, واحد حل ہے مذاکرات, اور اسی ٹاکنگ ٹیبل پہ, ڈائلاگ کے ٹیبل پہ آنا پڑے گا. بالآخر کیا ہوا, یہ کہتے تھے یہ چور ہیں, یہ چکے ہیں, یہ ڈاکو ہیں, ان سے ہم بات کریں, ان سے ٹیبل پہ بیٹھنا مطلب ان کو تسلیم کرنا. وہ آج بھی یہی کریں, لیکن آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ لوگوں کو کیا اسٹیبلشمنٹ نے بٹھایا پی ٹی آئی کے ساتھ؟ میں ایک سیکنڈ افسر صاحبہ, میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں, ٹون اور ٹینر کس کا بدلا ہے, کس کی جو طبیعت میں جو تبدیلی آئی ہے وہ کس کی آئی ہے. ہم تو روز اول سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, یہی کہتے تھے ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں, ان کے پاس طاقت نہیں ہے, ہم بیٹھیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے, ان کے پاس تو نہ کوئی جو ہے یہ کوئی ہمیں کچھ دے سکتے ہیں نہ کچھ ہو سکتا ہے. اصل ہم نے جہاں طاقت کا سرچشمہ ہے وہاں پہ ہم نے بات کرنی ہے, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ ضرور آپ سے کہوں, ہم بیٹھے ہیں پاکستان کی خاطر, ہم بیٹھے ہیں پاکستانی قوم کی خاطر. اینڈ ہم نے کمیٹی تشکیل دی تمام تر اپنے اتحادیوں کے ساتھ, اور ہم نے اس لیے دی کہ کیونکہ وہ ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں. وہاں پہ ایک کمیٹی میں سنجیدگی کا تو یہ عالم ہے کہ کل ان کے جو مین لوگ ہیں وہ تھے ہی نہیں. سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ پارٹی کا چیئرمین جو ہے بیرسٹر گور, وہ کمیٹی کا ممبر ہی نہیں ہے. سنجیدگی کا تو یہ عالم ہے کہ کل چلیں ٹھیک ہے کہ اس کے حوالے سے یہ قیاس آرائیاں بھی ہیں کہ یہ سنجیدگی کے عالم سے زیادہ اپنے کارکنوں کے سامنے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ وہ حکومت کے ساتھ بیٹھے. عمران خان نے بھی اڈیالہ سے بات کرتے ہوئے صحافیوں نے رپورٹ کیا کہ میٹنگ کر لیں, آپ بند کمرے میں ملاقات بھی کریں, لیکن اس کی تصویر باہر نہیں آنی چاہیے. تو آپ یہ بتائیے بیرسٹر صاحب, مجھے بتائیں کہ نیریٹو کی جنگ ہے یا کس چیز نے موٹیویٹ کیا اس مذاکرات کے لیے؟ آج یہ میں ضرور آپ سے کلیئرٹی چاہوں گی کہ کیا مذاکرات کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ پہلے سے آن بورڈ ہے, وہاں سے گو اہیڈ ملا, یا مذاکرات کے بعد ان کو آن بورڈ لیا جائے گا؟ دیکھیں, حکومت فلی امپاورڈ ہے. حکومت کی جو ٹیم ہم نے تشکیل دی ہے, جو کمیٹی تشکیل دی ہے, ان کے 2 مطالبات ہیں نا, جو ڈیمانڈز ہیں. پہلے تو بات ہے کہ غیر مشروط ہونے چاہیے. اب ہم نے کہا ان رائٹنگ لے کے آئیں اپنی ڈیمانڈز, اور پھر بات ہوگی. اور میں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ میں سپورٹ کرتا ہوں اس چیز کو کہ ان کو رسائی دی جائے. تو ہاں, وہ یہ ملاقات ہوگی ان کی؟ میں اسی لیے ان کی ملاقات ہونی چاہیے, اور اس ویک میں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ملاقات ہو جائے گی, تاکہ اصل جو ڈیمانڈ ہے وہ پتہ چلے, کیونکہ اصل تو فیصلہ اسی نے کرنا ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم خالی ایز میسنجر کام کر رہے ہیں, کمیٹی امپاورڈ ان کی نہیں ہے. ہماری آپ جہاں تک آپ بات کریں, یہ کمیشن کی بات کرتے ہیں, از دا فیڈرل گورنمنٹ, ہم تینوں وکیل بیٹھے ہوئے ہیں. آپ پوچھ لیں کہ کیا فیڈرل گورنمنٹ امپاورڈ ہے کمیشن بنانے کی؟ بالکل امپاورڈ ہے. یہ کہتے ہیں کہ اسیران کی لسٹ دیں, کیا اسیران کی, ہم کہتے ہیں اسیران کی لسٹ دیں, یہ اسیران کی لسٹ اپیرنٹلی تیار کر رہے ہیں. اب وہ لسٹ تیار ہو جائے گی, اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر 144 کے وائلیشنز میں کوئی لوگ ہیں تو اس پہ دیکھا جا سکتا ہے. پروگرام میں بھی وقت ہوا ایک بریک کا.
جدون صاحب یہ جو مذاکرات کی بات ہے اس میں پی ٹی آئی کے 2 ڈیمانڈز ہیں کہ ایک ہمارے قیدیوں کو رہا کیا جائے، جس طرح بخاری صاحب نے اس بات پہ روشنی ڈالی کہ خواہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، یاسمین راشد صاحبہ اور بہت سے اور لوگ بھی ایسے ہیں جن کے اوپر پورے ملک میں مختلف جگہوں پہ مقدمات دائر کر دیے گئے تھے، یہ ایک طریقہ کار اپنایا گیا تھا. پھر عام کارکنوں کے ساتھ بھی. دوسرا ہے ان کا ان دونوں 9 مئی ہو یا ریسنٹ احتجاج، اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس مذاکرات کے نتیجے میں اگر ان میں سے کوئی ایک ڈیمانڈ بھی پوری ہوتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا مثبت قدم ہوگا آگے بڑھنے کے حوالے سے؟ دیکھیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کے معاملات تو ڈائلاگ کے ذریعے طے ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ ڈیمانڈ آپ کی کتنی لیجیٹیمیٹ ہیں تو ان پہ ایک پھر یہ سٹگما بھی لگ جائے گا کہ آپ اپنی ڈیمانڈ کے لیے ڈائلاگ کر رہے ہیں، باقی کسی پاکستان کے لیے ڈائلاگ نہیں کر رہے. آپ کہتے ہیں ان بندوں کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اگر آپ نے پروسیس میں زیادتی نہیں ہونی ہے ان کے ساتھ. دیکھیں باقی تو جو لیگل پروسیس ہے اس کے ذریعے بندہ ہے، اس کا مطلب ہے یہ چھوڑتے ہیں تو پھر یہ کورٹوں کو انفلوئنس کریں گے، اگر اسٹیبلشمنٹ چھڑاتی ہے تو پھر وہ چھڑائے گی، پھر اس کا مطلب ہے کورٹ تو کچھ بھی نہیں کر رہی آپ کی. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جس طرح ان کے بندے باہر نکلتے ہیں ان کو دوسرے مقدمے میں اٹھا لیا تھا، یہ غلط بات ہے. جنہوں نے جو آفینس کیا ہے وہ وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، بخاری صاحب بھی وکیل ہیں، وہ اس پروسیس کے ذریعے چھوٹیں گے. یہ حکومت یہ کہے گی کہ ہم ان کو کلین چٹ دیتے ہیں یا ہم پروسیکیوشن پہ ڈرا کرتے ہیں، کبھی ہوا اس طرح جب تک یہ خود پارلیمنٹ. لیکن ایک نئی مثال قائم ہو سکتی ہے کہ اگر اس قسم کے کیسز نہیں ہوگی میرے خیال میں، بلینکٹ تمام کیسز نہیں اس ختم طرح کر نہیں ہو دیے سکتا، جائیں. ناٹ پاسبل. دیکھیں کیس اگر آپ پہ جھوٹا بن جائے، سچا بن جائے، اس کو ایک پروسیس کے ذریعے ختم کرنا چاہیے. دیکھیں نا 2018 میں جتنے بھی میاں نواز شریف کے خلاف جھوٹے کیس بنے ہیں تو وہ ایک پروسیس کے ذریعے ختم ہوئے. اس طرح ان کے ذریعے بھی جب ڈیل ہوگی اصل جگہ پہ ان کی تو ان کے کیس آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے. پھر وہ پروسیکیوشن والے خدا کہتے ہیں کہ ہم نے غلط کیس بنائے تھے، لیکن وہ پروسیس جو ہے نا وہ کورٹ کے ذریعے ہوگا. اس طرح کوئی ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن سے کسی ایک آرڈر سے ان کے کیس ختم نہیں ہو سکتے. البتہ ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے کہ ان کے بندے نکلتے ہیں دوبارہ اریسٹ کر لیتے ہیں کسی ایف آئی آر میں. اب ان کے خلاف 16 ایف آئی آر ہیں، جو بندہ موجود نہیں تھا یہ غلط ہے. 17 ایف آئی آر ہیں، سوری اور زیادہ ایڈ نہ ہو جائے. یہ تو ہم تینوں ایگری کرتے ہیں نا. کسی کے ساتھ وکیل صاحب نے تو مختلف ٹی وی چینل پہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی. کیس میں تو انہوں نے کہا جی میں وکیل ہونے کے لیے بھی تیار ہوں. میں بالکل. کیا بات ہے. آپ نے صاحب کے اوپر بھی جو مقدمہ بنا اس کی مخالفت کی تھی. بخاری صاحب خان صاحب کے حوالے سے میں دوبارہ یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ اس مذاکراتی پروسیس کے حوالے سے وہ کیا سوچ رکھتے ہیں، اور پھر جب یہ سوچ پائی جائے کہ یہ سیاستدان ہیں بیٹھ جائیں گے ان کے ساتھ لیکن کارکن کو نہ نظر آئیں بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ کیونکہ ان کے جذبات مجروح ہوں گے، تو پھر کیسے ایک سیر حاصل بحث ہوگی؟ سیاست میں ہم نے یہ دیکھا ہے اور آبزرو کیا کہ جب مذاکراتی عمل ہو تو پھر بڑے رکھ رکھاؤ کا خیال کرنا پڑتا ہے. سینئر سیاستدان تو اسی طرح رویہ اپناتے رہے جتنی بھی مخالفت رہی. دیکھیے اب صاحب میں نے ایسی کوئی بات خان صاحب سے نہیں سنی. میں پچھلے 2-2.5 سالوں میں ان لوگوں میں شامل ہوں، کوئی 10-12-15 میں جو سب سے زیادہ خان صاحب سے ملے کیسز کے حوالے سے بھی. جب کوئی لوگ نہیں جاتے تھے اس ٹائم یہ 5-6 وکیل ہی ہوتے تھے جو جاتے تھے. ایشو یہ ہے کہ میں نے نہیں سنا خان صاحب سے کہ کوئی آپ بند کمرے میں کریں یا تصویر نہ. سارے میڈیا پہ تو چل رہی ہیں تصویریں سے ان کی چل رہی ہیں ساری کی ساری. پورا انہوں نے گورنمنٹ نے وہ انہوں نے علی امین صاحب کے حوالے سے بھی منع کیا تھا لیکن چلی ان کے بھی محسن نقوی صاحب کے ساتھ. اب بات یہ ہے کہ جو آپ کا دوسرا سوال تھا، دیکھیں ہماری پارٹی کو لیڈ عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب ہی کو کرنا ہے، ٹھیک ہے. کمیٹی کس نے بنائی؟ عمران خان صاحب نے. جواب دہ کس کو ہوا ہے؟ عمران خان صاحب کو. جو بھی چیزیں آئیں گی ان سے مشورہ کر کے عمران خان صاحب کی مشاورت کے بعد ہی یہ ٹیبل کریں گے نا، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی. نمبر 1. نمبر 2 چیز جو یہ ابھی تک جو میرے نوٹس میں آیا یا میرے علم میں آیا وہ یہی تھا کہ 2 ایجنڈے میں چیزیں تھیں جو ہماری طرف سے تھیں. ابھی تو ٹیبل ہوں گی پراپرلی، اس کو سیکورٹائز کیا جائے گا. ایک تھا بے گناہ اسیر. کون سی غلط بات ہے اس کے اندر بے گناہ اسیروں کو چھوڑنا؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، رینجرز گاڑی میں 5 بندے گاڑی والے نے دے کے نیچے مار دیے، گاڑی بھی پکڑے گی، بندہ بھی پکڑا گیا، پرچہ میرے پہ بھی ہے، ٹھیک ہے. اب اس سے کیا لینا دینا ہے؟ چلو یہ تو ایک میں نے ایگزامپل کوٹ کی. نمبر 1 یاسمین راشد صاحبہ 80 سال کی جیل میں پڑی ہیں. شاہ محمود صاحب جیل میں پڑے ہیں. ہزاروں لوگ جیل میں پڑے ہیں، ہزاروں لوگ. 4000 بندہ اسلام آباد میں جیل میں پڑا ہوا. یار ان کا قصور کیا؟ صحیح کہا جدون صاحب نے. 21 تھانوں میں ایف آئی آر ہیں ایک ہی اوکرنس کی. ایک جگہ سے نکلتے ہیں ان کے ماں باپ ادھر کھینچ رہے ہیں، وہ ادھر جا رہے ہیں. اس طرح ہوتا ہے یار. نمبر 2 کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. کس کے اوپر؟ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے اوپر. کون سی ہے وہ؟ سپریم کورٹ آف پاکستان. کس کو رکھا جائے؟ پاکستان کے سپریم کورٹ کے سب سے سینئر ترین 3 ججوں کو. کون سی غلط بات ہے اس میں؟ ایک کوئکلی جوڈیشل کمیشن اور 3 سینئر ترین جج صاحبان، آپ کو اس کے اوپر کیا اعتراض ہے؟ بیرسٹر صاحب مجھے پھر بریک پہ جانا ہے. آپ کو میں یہ اعتراض کی بات نہیں، یہ جب بیٹھیں گے باتیں ڈسکس ہوں گی، ان کی ریٹن ڈیمانڈز آئیں گی، اس پہ پھر بات ہو سکتی ہے. یہ آپ کے لیے قابل قبول ہوگا اگر ہمیں کنونس کر سکے تو پھر ڈیفینیٹلی. تو نہیں، لیکن کنونس کرنے کے لیے ان کو اس سے زیادہ کیا کہنا پڑے گا کہ یہ 3 سینئر جج صاحبان ہیں، یہی منصفی کے اس کے اوپر فائز ہیں، تو یہی ہمارے لیے طے کریں جوڈیشل کمیشن. آپ نے لکھنی ہے ان کی. نہیں آپ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کے علاوہ بھی تو دیکھیں آپ کیوں ججز کو بار بار جو ہے سٹنگ ججز کو اوور برڈن کرنا چاہتے ہیں.
مطلب 26ویں آئینی ترمیم ہم نے اسی لیے کی کہ سو موٹو سے نکلا جائے, ان تمام تر چیزوں کو اوور برڈن نہ کیا جائے عدالتوں کو, لوگوں کے کیسز ٹیک اپ ہوں. ٹھیک ہے, چلیں پھر اب ایک چیز ایڈ کر دوں آپ کی اجازت سے. دیکھیں 2 چیزیں اس میں کی ہیں عقیل بھائی نے. نمبر 1 یہ کہ اوور برڈن, جب یہ 26 امینڈمنٹ ہو رہی تھی, میرے سارے ٹی وی پروگرامس دیکھیے گا, میں نے کہا تھا 27 لاکھ کیسز لوڈ جوڈیشری میں پینڈنگ ہیں, 4 لاکھ جو ہیں وہ ہائی کورٹس میں پینڈنگ ہیں, اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور آج 1.5 مہینہ گزر گیا, ذرا دیکھ لیجیے گا اس کی پینڈنسی کیا, کوئی فرق نہیں پڑا. اور نمبر 2 انہوں نے ایک بات کی تھی الیکشن ٹریبونلز کے حوالے سے. 2018 میں 14 پٹیشنز پینڈنگ تھی ٹوٹل 14, آج 167 ہے. 167 میں سے 2 ڈیسائیڈ ہوئی ہیں. سو دس از, اب اس کے ساتھ کمپیریزن کوئی نہیں ہے. 2018 میں ٹوٹل 14 پٹیشنز تھی جو فائل ہوئی تھی. چلیں اب یہ دونوں طرف کا ریکارڈ اگر سامنے رکھیں گے, کسی دن ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ کس کے کریڈٹ پہ زیادہ لیگل بات ایڈ کر دوں. دیکھیں آپ جوڈیشل کمیشن اگر 9 مئی پہ بناتے ہیں نا, تو وہ اس کیوں نہیں بن سکتا؟ نہیں بن سکتا اس کی وجہ ہے کہ یہ والا کیس سب جوڈس ہے بیفور دا سپریم کورٹ. اب اس میں یا تو آپ سپریم کورٹ سے کیس واپس لیں, یا جب نہیں کرنا چاہتے پھر جوڈیشل کمیشن اور پیرل سپریم کورٹ دونوں نہیں چل سکتے. پروگرام میں بھی وقت ہوا ایک بریک کا. ہم نے جیسے پروگرام میں تذکرہ کیا کہ مغربی دنیا کی طرف سے تو حکومت کے اوپر اس حوالے سے ان سے سوال اٹھایا جا رہا ہے انسانی حقوق کے اعتبار سے, لیکن حکومت کی اہم اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین پچھلے 2 دن سے ان کے ایجنڈا کے اوپر ہے پاکستان میں آزادی اظہار رائے اور انٹرنیٹ کی سست روی. آپ کو سنواتے ہیں کہ کل سے آج تک انہوں نے کس طرح چارج شیٹ کیا حکومت کو یا فیصلہ سازوں کو. سنیے. ماضی میں کسی نہ کسی بہانے پہ آپ کو سینسر کرنے کی کوشش کیا گیا ہے. ڈرتے ہیں کہ اجتماعی طور پہ آپ اپنا انٹرنیٹ ڈیوائس نہ استعمال کریں اور کہیں نہ کہیں آپ کا حق کا مطالبہ کریں. جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بزرگوں اور بابو اور سیاستدانوں کو سمجھ ہی نہیں آتا, اس لیے سمجھ نہیں آتا, وہ استعمال ہی نہیں کرتے. ان کو فرق ہی کیا پڑتا اگر انٹرنیٹ کو سلو کیا جائے, وی پی این کو بند کیا جائے, تو ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. ہمارا انفراسٹرکچر کیا ہے؟ وہ آپ کا انٹرنیٹ ہے, آپ کا ڈیجیٹل سپیس ہے, آپ کا انفراسٹرکچر اب موٹر وے شوٹر وے نہیں رہا. یہ بیرسٹر صاحب ایک تو سینسرشپ آج بھی ہو رہی ہے. بلاول بھٹو یہ بات پی ٹی آئی کے دور میں بھی کرتے رہے, آج انہوں نے ایک بار پھر کافی عرصے بعد یہ بات کہنا شروع کی. ساتھ وہ آپ نے بھی سنا, کہتے ہیں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بابوں اور سیاستدانوں, یقیناً انہوں نے آپ کو لوگوں کو بھی بابوں میں ہی شمار کیا ہے سیاستدانوں کے طور پہ, لیکن نوجوان کے حوالے سے وہ بات کریں جو جینونلی سفر کر رہا ہے انٹرنیٹ کی سست رفتاری کی وجہ سے. آپ کی حکومت کے پاس اس قدر کوئی جواب نہیں ہے کہ آپ کی آئی ٹی منسٹر قومی اسمبلی میں جو جواب دیتی ہیں اس پہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کہتے ہیں کہ یہ آپ کا اطمینان بخش جواب نہیں ہے. کیا آپ جواب دیں گے کہ جب آپ کے اتحادی آج آپ کو چارج شیٹ کر رہے ہیں انسانی آزادی کے آزادی اظہار کے حوالے سے؟ ایک تو سب سے پہلی بات کہ آئی ٹی از ناٹ مائی فورٹے, اور میں اس لیے اس پہ گریز کروں گا کسی قسم کا تبصرہ کرنے کا. لیکن اس پہ آئی ٹی منسٹر بھی گریز کر رہی ہیں, کہتی ہیں وزارت داخلہ سے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ آئی تھنک بلاول صاحب نے جو تھوڑا سا بابو شابوں کی طرف کہا, تو ہمارے ایک پارلیمانی سیکرٹری ہیں جو آئی ٹی منسٹری کے ہیں, ساجد مہدی صاحب غالباً, تو ان کی ایک ریسنٹلی ڈان پہ ہی انٹرویو ہوا, پھر اگلے دن وہ اخباروں کی بھی زینت بنا ان کا وہ انٹرویو, اور وہاں پہ اس میں غالباً کوئی انہوں نے جو کمپیریزن ڈرا کیا تھا وہ روڈ کے یا موٹر وے کے حوالے سے کیا تھا کہ 5 گاڑیوں کے جانے کی جگہ اور 10 آ جائیں تو اوور برڈن ہو جاتے ہیں, so on so forth, which I personally do not agree with. میرا ایک بڑا کلیئر سٹانس ہے. انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں, میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں, اینڈ آئی تھنک کہ ہمیں تھوڑا سا نا اس کی ایک سائبر سیکیورٹی کے اینگل یا نیشنل سیکیورٹی کے اینگل کے حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے. یہ ایشوز ہیں, لیکن آپ ایک اور بات کریں, آپ اس بات کو ایکنالج کرتے ہیں, جو آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں جو بلاول صاحب بطور, کیونکہ وہ اپنے آپ کو نوجوانوں سے مخاطب کرتے ہوئے خود کو بھی اسی کیٹیگری میں رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں, تو وہ جو کہتے ہیں کہ آج ڈیولپمنٹ جو ہے وہ انٹرنیٹ ہے, براڈ بینڈ ہے, یہ انہوں نے کہا, یہ سڑکیں بنانا, موٹر ویز جو نون لیگ جو ہے اپنا جس کو دونوں ہی ضروری ہیں, دونوں ہی ضروری ہیں. انٹرنیٹ بھی ضروری ہے, سڑکیں اور انفراسٹرکچر بھی ضروری ہے. آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا اسلام آباد سے لاہور کی جو مسافت پہلے 8-9 گھنٹے ہوتی تھی اب وہ کم ہو گئی ہے. اسلام آباد سے لاہور کی فلائٹ ختم کر دی ہے بیکاز آف دا فیکٹ اسلام آباد سے ملتان جو ہے وہ 5-5.5 گھنٹے میں آپ لوگ پہنچ جاتے ہیں. مطلب یہ کنیکٹیوٹی جب تک نہیں ہوگی ملک کو آپ چاروں صوبوں کو ایک دوسرے سے نہیں ملائیں گے, ایک لوگوں کی کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی, ایک آسانیاں نہیں ہوں گی, دین دیٹس آلسو ناٹ پاسبل. انٹرنیٹ کی بھی ہونی چاہیے, اس کی بھی ہونی چاہیے. آئی ایم اے اسٹانچ سپورٹر آف بوتھ کے انٹرنیٹ بالکل ہونا چاہیے, اور اس حوالے سے بھی دیکھنا پڑے گا کہ سائبر سیکیورٹی کو بہتر کرنے کے لیے, نیشنل سیکیورٹی کے تحفظ کے لیے بھی ہمیں جو اقدامات اٹھا رہے ہیں
इंशाल्लाह इससे भी पाकिस्तान जल्द आगे निकल जाएगा। बुखारी साहब से क्लोजिंग कमेंट वक्त का है, लेकिन बुखारी साहब ये बिलावल साहब जो आज बात कर रहे हैं 26वीं तरमीम करवाने वाली शख्सियत बिलावल साहब और दीगर भी आज़ादी के ऊपर जो कदगनें लगती रही पिछले 1.5-2 साल में ऑन बोर्ड रहे होंगे यकीनन पीपल्स पार्टी, ये सियासी बात कर रहे हैं या ये असूल की बात कर रहे हैं या ये आपके नौजवान वोटर को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं? देखें अब सर मैं 2 चीज़ें इसमें ज़रा आपको बता दूं। देखें क्यूरीज क्या है, क्यूरीज ये मैंने सुना इनकी मिनिस्टर साहिबा ने जब उन पे क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि 2% लोग जो है वो PN यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर यूज़ कर रहे हैं और उसमें अब जो यार 2% यूज़ कर रहे हैं जिनके पैसे हैं वो तो उसको भी परचेज कर सकते हैं। उनका कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, कोई उनका तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। अब देखें बेसिकली एक चीज़ थी जिसको इन्वेंट किया गया 2010 में विद सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन, जिसको फायर वॉल करते हैं पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर, जब हमारी इस्लाह कौम की इस्लाह करने के लिए फायर वॉल लगाया गया। अब मेरे जैसा बंदा जो जिसकी ये फील्ड नहीं है वो ये तो पूछ सकता है ना कि यार इंटरनेट के अंदर जितनी भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं या ये इंटरनेशनली आ रही हैं या ये आपने जो अभी इसके अंदर फायर वॉल और सिक्योरिटी और ये चीज़ें की हैं इसकी वजह से आ रही है। तो जब हमने रिसर्च की, जब हमने पूछा लोगों से जो इंटरनेशनल इसके साथ थे, तो उन्होंने कहा नहीं इंटरनेशनली ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही और ये आपका पर डे मिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है और इस गरीब मुल्क के लोगों का नुकसान हो रहा है, आपके मुल्क का नुकसान हो रहा है। आप कभी भी इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर अभी 100 से नीचे चले गए आपके इंटरनेट जो आपकी फैसिलिटीज लोगों को दे रहे थे उसमें कॉम्प्रोमाइज करते करते। तो पता ये चला कि जो आपने ये इन्वेंशंस नई की, जो नई चीजें इजाद करके डालने की कोशिश की गई, उसका रिएक्शंस आ रहे हैं सारे के सारे। अब बिलावल ने जो बात भी की, बिलावल जरदारी साहब ने उन्होंने किसी भी प्रिटेक्स्ट में बात की हो, इशू ये है कि ये आप उनकी बात को एक अच्छी नीयत में बात समझते हैं या सियासत समझते हैं? नीयतों का हाल तो अल्लाह ही जानता है, ये तो उन्हीं को पता होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि इंटरनेट जो है आज इसकी फेवर में जो भी बात कर रहा है वो बात सही है, क्योंकि आपके हर बंदे की ये रिक्वायरमेंट है, दिस इज द नीड ऑफ द डे। अब ये क्विकली जो मेरे पास वक्त खत्म है, देखिए इसमें मेरे ख्याल में बिलावल साहब पॉलिटिक्स खेल रहे हैं क्योंकि वो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट अच्छे काम करेगी तो वो कहेंगे मेरे काम है, अगर गवर्नमेंट स्लो करेगी इंटरनेट तो कहेंगे गवर्नमेंट कर रही है। ये इज प्लेइंग पॉलिटिक्स, इसको बाई कोई नहीं करेगा। इसको हम आने वाले दिनों में जरूर एक्सप्लोर करेंगे पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स के एतबार से। लेकिन नाजरीन, ये जो गम गुस्सा इंटरनेट की बंदिश के हवाले से बिलखुसूस उन नौजवानों में है जिनका जरिया माश इंटरनेट से जुड़ा है, और कोई चीज़ हुकूमत के घर जाने का एहतमाम करे ना करे, ये ज़रूर एक बड़ा पेश खैमा हो सकता है इनके लिए मुश्किलात का। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली बुखारी साहब, जहांगीर जदून साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब इस प्रोग्राम में शामिल हुए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।